Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम तलबा तालबात को जो अपनी किसी किस्म की ज़हनी, जिस्मानी या और तरह की माजूरी के बावजूद इल्म की जस्तजू में लगे हुए हैं, और मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ उन उसातिज़ा कराम को जो स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और इन बच्चों को तालीम की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद इल्म व हिकमत में मज़ीद आगे बढ़ाए और आपके दर्जात को बुलंद करे। मेरा लेक्चर जो है ये आप लोगों के नाम है। आज कोड 672 का यूनिट नंबर 2 है, यानी 672 कोड का स्पेशल एजुकेशन का यूनिट नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे, और इसका टॉपिक है हिस्टोरिकल रूट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये स्पेशल एजुकेशन की जो तारीखी तौर पर इसकी जड़ें यानी मजबूती और इसकी डेवलपमेंट के बारे में कि माजी में मुख्तलिफ अदवार में इसका क्या कंसेप्ट रहा और इसके अंदर वक्तन फ़क्तन यानी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या इसके अंदर बेहतरी आई। तो आए जी हम आगाज़ करते हैं कि तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी इनिशियल हिस्ट्री, इब्तदाई तारीख़ इसकी। देयर वाज नो क्लियर पिक्चर ऑफ स्पेशल एजुकेशन टिल 1552। 1552 तक किसी किस्म का कोई भी तसव्वुर लोगों के जहन में नहीं था स्पेशल एजुकेशन के बारे में। बट इट इज़ फैक्ट दैट स्पेशल पर्सनस एग्जिस्ट। लेकिन ये ज़रूर है कि स्पेशल लोग मौजूद रहे हैं, हमेशा से थे और हमेशा हैं। तो इनका वजूद था, लेकिन लोगों के जहन में यानी लोगों ने इनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इनको एक पहचान नहीं दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन वर एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड बाय रोमन्स इन 449 BC। पहली मर्तबा रोम के अंदर 449 BC में ये जो मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन हैं यानी जहनी तौर पे माजूर बच्चे, इनको रिकॉग्नाइज किया गया, इनको नाम दिया गया। एंड ग्रीक्स इन 1552 AD, और फिर 1552 ईस्वी में यूनान में भी मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन का नाम लिया गया। ये तहकीक जो है ये बार 1913, लिंडमैन्स, मैक्लोंटायर 1961, ये इन लोगों ने तहकीक में ये साबित किया। इसके साथ हम देखते हैं कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी मज़ाहब गुजरे हैं या हैं, हर मज़हब के अंदर जो स्पेशल पर्सन उनको अहमियत दी गई है, उनकी बात की गई है, और मुख्तलिफ मज़ाहब में इनका तज़किरा मुख्तलिफ अंदाज में है। तो गोया कि बतौर इंसान इनकी तालीम का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं कि मिस्टर वैलेंटाइन हाई established first institution for blind in 1784 in Paris, फ्रांस। फ्रांस के अंदर मिस्टर वैलेंटाइन ने पहला बसारत से महरूम लोग जो थे यानी जो देख नहीं सकते उनका अदारा कायम किया, उनको तालीम देने के लिए। तो यूं तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में स्पेशल एजुकेशन की एक बुनियाद पड़ी और जो मज़ीद तरक्की करती गई। फिर हम मज़ीद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स 1800 to 1900। फिर हम देखते हैं जी 1800 से लेकर 1900 के दरमियान यानी इस सदी में क्या डेवलपमेंट की गई प्राइवेट तौर पे स्पेशल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट थे अदारे कायम करने में। स्पेशल इंस्टीट्यूट्स फॉर डेफ वर एस्टेब्लिश्ड इन द जर्मनी, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड आफ्टर 18। यानी 1800 के बाद जर्मनी के अंदर, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के अंदर बहुत से जो बहरे बच्चे थे उनके लिए काम किया गया, उनके लिए अदारे कायम किए गए। फर्स्ट टीचिंग बुकलेट्स वाज प्रिपेयर्ड इन 1819, और इसी तरह से टीचिंग के लिए जो पहली बुकलेट तैयार की गई, उनके लिए गाइड तैयार की गई, वो 1849 में इनको टीच करने के लिए। इन 1831 इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन वर एस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, और इसी तरह से 1831 में जर्मनी, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में ये जो ज़हनी तौर पर माजूर बच्चे थे इनके लिए अदारे कायम किए। स्पेशल टीचिंग मेथड्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, और इनके लिए जो पढ़ाने के ख़ास तदरीसी तरीके थे उनको भी मुतारफ़ कराया गया। तो ये
ایک جو ڈیولپمنٹ کا سلسلہ تھا یہ جاری ہو گیا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جی 19 to 1970 کہ ہم 20ویں صدی جو ہے یعنی 1900 سے لے کر 1970 کے دوران کیا کام کیا گیا. جو پبلک سکول قائم ہوئے، یعنی پہلے ہم نے پرائیویٹ کی بات کی تو اب گورنمنٹ کے جو سکول تھے ممالک کے اندر. In 1898 it was suggested by Mr. Graham Bell in a National Education Association that public schools for all disabilities should be established. گراہم بیل کا نام ہم سب لوگ جانتے ہیں جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا. اس نے 1898 میں نیشنل ایجوکیشن ایسوسی ایشن میں یہ ایک تجویز دی کہ جو ہر طرح کے ڈسیبل جو لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، ان کے لیے سکول قائم کرنی چاہیے پبلک سیکٹر میں، یعنی گورنمنٹ کے تحویل میں. A campaign was launched with the collaboration of government and NGOs for the education of mentally retarded children in 20th century. یعنی 20ویں صدی میں جو ایک تحریک شروع ہوئی جو مجموعی طور پہ یعنی یہ جو ہے یہ کوآپریشن کے ساتھ قائم چلائی مہم، اس کو آغاز کیا گیا یہ گورنمنٹ اور مختلف این جی اوز کے آپس میں میلان سے، ان کے آپس میں مل کے انہوں نے جدوجہد کی. این جی او سے مراد ہوتا ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، یعنی وہ ادارے جو گورنمنٹ کے نہیں تھے لیکن فلاحی تنظیمیں تھیں، اور ساتھ گورنمنٹ نے مل کر یہ جو ایک اس کی کمپین کا آغاز کر دیا 20ویں صدی میں. اسپیشل اسکولز were established in America after 1920 for all type of disabilities. اور اسی طرح سے اسی کمپین کا ایک یہ سلسلہ بنا کہ 1920 کے بعد تمام طرح کی جو ڈسیبلٹیز تھیں یعنی جو معذوریاں تھیں، ان تمام طرح کی معذور بچوں کے لیے امریکہ میں اسپیشل اسکول قائم کیے گئے. پھر اسی طرح سے وہاں پہ سائٹ سیونگ کلاسز کا آغاز کیا گیا، یعنی جو سائٹ سے محروم بچے ہیں ان کے لیے اور ان کو بہتر طور پر ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، اور مزید یہ کہ جو بینائی سے محروم بچے ہیں ان کو بحالی کی طرف لانے کے لیے، یعنی ان کی جو کمزوریاں ہیں یا ان کی جو نظر کے اندر جو نقائص تھے اس کو دور کرنے کے لیے کلاسز کا اجرا کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ 1972 ڈیٹس، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1970 سے لے کر آج تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں کیا کیا ہوا. ہم اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں. یہ ریگولر پبلک سکولز، ایک تو یہ کہ اس دور میں بہت سے باقاعدہ سرکاری سکول قائم ہوئے. پھر اسی طرح سے انٹیننٹ ٹیچنگ، ان کے لیے جو ہے وہ ٹیچنگ کا آغاز کیا گیا. جو اسپیشل ٹیچر تھے ان کو ٹریننگ دینے والے ان کو اورینٹیشن اینڈ موبلٹی اسپیشلسٹ، اسی طرح سے ایسے اسپیشلسٹ جو ہے وہ ان کو پروڈیوس کیا گیا یا ان کو ٹریننگ دی گئی جو ان کی موبلٹی کے سلسلے میں، یعنی ان کو تحریک دینے کے یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے آنے میں سہولت دینے کے لیے انہوں نے اورینٹیشن دی. ریسورسز رومز، اور اسی طرح سے بہت سے ریسورسز روم بنائے گئے. ریسورس روم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے ادارے قائم کیے گئے جہاں سے ان کو تعلیم کے لیے نالج اور اسی طرح سے سکل پرووائڈ کی جائے، یعنی ایسے افراد مہیا کرنے والے ادارے بنائے گئے جہاں سے ان بچوں کو تعلیم دے. اسی طرح سے انکلوسیو ایجوکیشن کا آغاز کیا گیا، یعنی آج کی تحقیق میں ایک بہت بڑی پیش رفت ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر انکلوسیو ایجوکیشن کا آغاز ہے، یعنی عام جو بچے معذوری کا شکار ہیں ان کو، جو نارمل بچے ان کو ساتھ پڑھایا جائے، کیونکہ اس کے بہت سے فائدے دیکھنے میں ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ بچے معذوروں کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں تو بعض اوقات جو بچے معذوروں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو کم معذور ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہ کے زیادہ معذوری کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ اور ان کو چانسز جو ہوتے ہیں پڑھنے کے وہ بس محدود ملتے ہیں، لیکن جب وہ نارمل بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انہیں ہر پیس کے ساتھ، ہر سپیڈ کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اور وہ جو نارمل بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بطور پیئر بھی کام کرتے ہیں، یعنی ان کو ساتھی کے طور پر وہ بھی سکھلاتے ہیں اور وہ ٹیچر سے بھی سیکھتے ہیں. اس طرح سے ان کو یہاں پہ سیکھنے کے زیادہ چانسز ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ایک محرومی ہوتی ہے، احساس کمتری، وہ بھی کم ہوتی ہے. اور جو دوسرے بچے جو جن میں ایک خاص کنسیپٹ پایا جاتا ہے ان بچوں کے بارے میں، وہ جب ساتھ پڑھتے ہیں تو معاشرے کے اندر ان بچوں کو بھی مقام ملتا ہے، اور ان کے اندر، ان کے دل کے اندر جو تھوڑی بہت دوریاں ہوتی ہیں یا کسی طرح سے وہ نظر آتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. اسی طرح پازیٹیو چینجز ان سوسائٹیز ایٹیٹیوڈز، اور ان بچوں کے بارے میں معاشرے کے اندر
ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کیا گیا، یعنی یہ کافی تبدیلیاں جو ہیں یہ لائی گئیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اب ہم دیتے ہیں ہسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن. چونکہ یہ ہم بات 1900 سے 1970 کے درمیان کی کر رہے ہیں، تو برٹش پیریڈ ان دا انڈو پاک سب کنٹیننٹ. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر جو انگریزوں کا دور تھا وہاں کیا ہوا. A school in 1906 and 1914 in Lahore to cater for educational and vocational needs of children and adults with visual impairment. یہ جو افراد، ایسے افراد جو بصارت سے محروم ہیں، یعنی جو بینائی جن کی نہیں ہے، ان کے لیے 1906 اور 1914 میں لاہور میں تعلیم کے سلسلے میں اور ان کی پیشہ ورانہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ادارہ قائم کیا گیا. اسکول ایڈا ریو 1923 فار چلڈرن ود ہیئرنگ امپیئرمنٹ ان کراچی. اور اسی طرح سے کراچی میں جو سماعت سے محروم بچے ہیں ان کے لیے ایک ادارہ 1923 میں قائم کیا گیا جس کا نام ایڈا ریو تھا. یہ ڈیولپمنٹ کا سلسلہ جو پاکستان کے اندر شروع ہوا. اور اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن ان پاکستان. 10 اکتوبر 1949 مخدوم صادق اکبر پیرنٹس آف چلڈرن ود ہیئرنگ امپیئرمنٹس ان لاہور ایبٹ روڈ اسٹیبلشڈ دا ڈیف اینڈ ڈوم ویلفیئر سوسائٹی. ایک اہم نام مخدوم صادق اکبر یا صدیق اکبر، ان کے کچھ بچے معذور تھے سماعت کے لحاظ سے. انہوں نے ایبٹ روڈ کے اوپر، یا وہ ان کی رہائش ایبٹ روڈ کے اوپر تھی، انہوں نے وہاں پہ گونگوں اور بہروں کے لیے ایک ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا. انہوں نے ان کی کاوشوں سے ایک سوسائٹی عمل میں آئی. دیر واز 6 اسٹوڈنٹس آن اسٹارٹ. اب انہوں نے ایسا ادارہ قائم کیا جو ان کو تعلیم دیتا تھا. ابتدا میں وہاں پہ صرف 6 طالب علم تھے، بٹ ود ان 1 ایئر اسٹرینتھ واز انکریز بائی 20 اسٹوڈنٹس. لیکن ایک سال کے اندر وہ جو تعداد تھی وہ 20 اسٹوڈنٹس تک چلے گی. اب ہم جب اس اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو بعض کا سوچتے ہیں کہ کیا بچے اتنی معذور تھے، صرف اتنے تھوڑے تھے. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں تب معذور بچوں کے والدین بھی ان کو پڑھانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح یہ ہمارے گھر کا ایک بیکار حصہ ہے، یا ایسے افراد ہیں جو صرف جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے ہمیں ایک آزمائش ملی ہے، تب ان کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے شعور پیدا ہوا تو انہیں بھی احساس ہوا، تو ان کے یہ ایک ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، یا یہ ہمارے معاشرے کے مفید شہری ہیں. تو جب ہم نام دیکھتے ہیں ہیلن کیلر جیسے لوگوں کا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ان کا بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں. ہیلن کیلر جو آنکھوں سے بینائی سے محروم تھی اور جو کانوں سے بھی محروم تھی، اور کتنا خوبصورت ان کا آرٹیکل آج بھی کلاس 9 میں پنجاب ٹیکسٹ بک میں موجود ہے، جنہوں نے ان کا نام ہی یہی ہے کہ 3 days to see، دیکھنے کے لیے 3 دن. تو انہوں نے وہاں پہ کیا خوبصورت جملہ بولا ہے. وہ کہتے ہیں دا سینگ سی نتھنگ. وہ کہتے ہیں یہ آنکھوں والے جو ہیں یہ کچھ نہیں دیکھتے. تو بات انہوں نے بہت ہمیں جھنجھوڑا ہے. تو یہ 20 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ایک سال میں وہاں پہنچ گئے. اسکول فار دا ایجوکیشن آف چلڈرن ود ہیئرنگ امپیئرمنٹ کالڈ دا گنگ محل. اب یہ جو ہیئر امپیئرمنٹ یعنی جو سماعت سے محروم بچے تھے، ان کے لیے جو اسکول قائم کیا گیا اس کا نام گنگ محل رکھا. اس کا جو مطلب تھا وہ تھا پیلس فار دا ڈیف. اس کا نام تھا جو بہرے بچے ہیں ان کا محل، بائی سوسائٹی. اور یہ ایک سوسائٹی نے قائم کیا تھا جس جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی تھی، ڈیف اینڈ ڈوم ایسوسیشن بنائی تھی بچوں کی مدد کے لیے. ان 1951 گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ڈیف ٹو فلفل دا نیڈ آف ٹرینڈ ٹیچرز. اور پھر اسی طرح 1951 میں ایک گورنمنٹ ٹریننگ کالج بنا. یہ ان ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کے لیے تھا جنہوں نے ان معذور یعنی جو بہرے بچے تھے ان کو پڑھانا تھا. ان کے لیے ایک ٹریننگ اسکول قائم کیا گیا. دا گورنمنٹ آف پاکستان ریکگنائزز اٹس ریسپانسبلٹی ٹو ایجوکیٹ دا handicapped pupils first time in the report of Commission on National Education 1959. گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان نے پہلی مرتبہ 1959 کا جو نیشنل ایجوکیشن کمیشن بنا، جس کو ہم شریف کمیشن بھی کہتے ہیں، اس میں پہلی دفعہ جو معذور افراد ہیں ان کی تعلیم کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی. پہلی مرتبہ یہ سرکاری طور پہ کیا گیا.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن پالیسی جو ہے 1970 1980 کو اب ہم دیکھتے ہیں. یعنی 1959 میں یہ جو ایجوکیشن کمیشن تھا اس کے اندر ان کو ریکگنائز کیا گیا اور یہ ذمہ داری لی گئی کہ ان کی تعلیم جو ہے یہ اس ہماری جو حکومت ہے، جو حکومت وقت ہے یا جو حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ان کی تعلیم ان کے ذمہ ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں 1972 اور 1980 میں in a National Education Commission 1959 it was accepted that provision of education to PWDs سے مراد ہے person with disability is the responsibility of state. یعنی جب 1959 کا جو تعلیمی کمیشن بنا تھا اس کے اندر یہ ایکسیپٹ کیا گیا، اس بات کو مانا گیا کہ جو معذور افراد ہیں ان کی تعلیم کی ذمہ داری ریاست کے کندھوں پر ہے. بٹ نتھنگ ہیپنڈ آن گراؤنڈ ٹل 1980. لیکن یہ 1959 میں کمیشن بنا اور اس نے ریکگنائز کیا، لیکن 1980 تک کوئی ایسا معاملہ سامنے نہ آیا جس سے عملی طور پہ کوئی قدم اٹھایا گیا ہو. 5th 5-year پلان پاکستان پلاننگ کمیشن 1978. پھر 1978 میں جو 5 سالہ منصوبہ بنا modest sum was allocated to special education. اس منصوبے میں جو اسپیشل ایجوکیشن تھی اس کے لیے کافی زیادہ رقم مختص کی گئی. 1981 انٹرنیشنل ایئر آف دا PWDs اور پھر 1981 میں معذور افراد کا سال منایا گیا بین الاقوامی سطح پہ. 1983 to 1992 ڈیکیڈ آف PWDs اور اسی طرح سے 1983 سے 1992 یہ 10 سال کا عشرہ جو ہے یہ معذور افراد کی نظر کیا گیا، یعنی ان کے نام پہ منایا گیا یا اس چیز کو احساس دلایا گیا کہ معذوروں کا بھی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ایک اہم حصہ ہے اور وہ تعلیم کا حق رکھتے ہیں. احساس دلایا پوری دنیا کو. منسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن واز اسٹیبلشڈ. منسٹر آف ہیلتھ، اسپیشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن. اب یہ بھی ہوا کہ اس پالیسی کے تحت پہلی مرتبہ اسپیشل ایجوکیشن کا منسٹر قائم کیا گیا اور اس کے تحت جو اسپیشل ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سوشل ویلفیئر کو دیا گیا. لیٹر آن سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن ور میڈ ایز اے ڈویژن انڈر منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ. پھر ایسا ہوا کہ جب منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ قائم کی گئی تو اسی منسٹری میں یعنی اسی وزارت کے تحت اسپیشل ایجوکیشن کو بھی کر دیا اور ساتھ ہی سوشل ویلفیئر کو کر دیا گیا. یہ دو پہلے یعنی جب منسٹر قائم کیا اسپیشل ایجوکیشن کا تو اس کو اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر کی ذمہ داریاں بھی دی گئیں. پھر دوسری دفعہ جو ویمن ڈیولپمنٹ کی منسٹر تعینات کیا گیا تو اس کے اندر بھی اسپیشل ایجوکیشن کو رکھ دیا گیا. اسپیشل ایجوکیشن پالیسی 2002. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پالیسی 2002 اسپیشل ایجوکیشن کے لیے بنی اس کے اندر کیا کہا گیا. یہاں پہ انہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے. ڈسیبلٹی اسپیسیفک ڈیٹا، جو ڈیٹا اکٹھا کیا اس میں یہ تھا کہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی معذور افراد تھے ان میں سے فزیکل ڈسیبلٹی 40%، یعنی جو جسمانی طور پر معذور تھے وہ 40% تھے، ویژول امپیئرمنٹ 20% اور جو نظر سے محروم تھے یا بصارت ان کی مکمل نہیں تھی جن کو لیگلی ہم بلائنڈ کہہ سکتے تھے وہ 20%. ہیئرنگ امپیئرمنٹ یعنی سماعت سے محروم 10% لوگ تھے. مینٹل ڈسیبلٹی 20%، یعنی جو ذہنی معذور تھے وہ 20%، اور اوور لیپنگ یعنی وہ لوگ جو ایک سے زیادہ معذوری کا شکار تھے اور مختلف معذوریوں کا شکار تھے یہ 10% وہ لوگ تھے. پھر کچھ انڈیکیٹرز جو ہے وہ سامنے لائے گئے. انڈیکیٹرز میں یہ دکھایا گیا کہ وہ افراد جو 18 سال کی عمر تک تھے جب ان کا تجزیہ کیا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ فزیکلی جو ڈس ایبل تھے یعنی جسمانی طور پر جو معذور تھے وہ 2.82 ملین تھے، یعنی یہ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ افراد تھے ملک کے اندر. اور ویژول امپیئرمنٹ جو تھے 1.41 ملین. اسی طرح سے ہیئرنگ امپیئرمنٹ جو تھے سماعت سے محروم وہ تھے 0.705 ملین. اور مینٹلی
جو ڈسیبلٹی تھی، مینٹل ڈسیبلٹی جن کے اندر تھی، وہ 1.41 ملین. اسی طرح سے اوور لیپنگ یعنی جو ایک سے زیادہ معذوریوں کا شکار تھے وہ تھے 0.705 ملین. پھر دیکھا گیا، سامنے لایا گیا اعداد و شمار، وہ یہ تھا کہ 18 سال سے جو اوپر لوگ تھے جو جسمانی طور پہ معذور تھے وہ 2.402 ملین تھے، اور اسی طرح سے جو بصارت سے محروم تھے 1.201 ملین، اور جو سماعت سے محروم تھے 0.6 ملین، ذہنی طور پر جو معذور تھے 1.201 ملین، اور اوور لیپنگ یعنی وہ افراد جو ایک سے زیادہ معذوری کا شکار تھے وہ 0.6 ملین لوگ تھے. پھر ایریے کو اسپیسیفائی کیا گیا. اصل میں سارے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ ان لوگوں کا آبادی میں کتنے فیصد حصہ ہے، کتنے فیصد ہے. جب ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے خواتین کی تعلیم کی، تو ہم اس کو بھی ذہن میں لاتے ہیں کہ کتنے فیصد خواتین ہیں. اگر ان کو تعلیم سے محروم رکھا جائے تو کتنا ہمارا جو ونگ ہے وہ محروم ہو جاتا ہے ایجوکیشن سے اور ڈیولپمنٹ سے. تو اسی طرح سے معذور افراد کا جب یہ اعداد و شمار سامنے لاتے تو اس کا مقصد بھی ہوتا ہے یہ احساس دلانا کہ یہ اچھی خاصی پاپولیشن ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی جو ایریا جو انہوں نے اسپیسیفک کیا وہ یہ تھا کہ پنجاب میں 2.48% تھے ان ٹوٹل پاپولیشن کا، سندھ میں 3.05%، بلوچستان میں 2.23% اور کے پی کے میں 2.12%. تو یہ ایریا اسپیسیفک ڈیٹا تھا کہ ایریا کے لحاظ سے کتنے ایریا میں یہ لوگ ہیں. آگے مزید اس کو پروونس وائز الگ الگ کیا گیا، صوبہ وائز. جو ٹوٹل پاپولیشن تھی، جب ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کی، تو پنجاب میں یعنی ان ٹوٹل پاپولیشن سے مراد جو معذور افراد کی آبادی تھی اس میں سے پنجاب میں 55.7% پنجاب میں ہی تھے، سندھ میں 28.4%، بلوچستان میں 4.5%، کے پی کے میں 11.1% اور اسلام آباد میں 0.3%، یعنی تقریباً 1% بھی نہیں اسلام آباد میں کم معذوری. اب پنجاب کو الگ سے جب دیکھتے ہیں تو ٹوٹل جو پاپولیشن یعنی وہ جو 55% پورے ملک کی آبادی معذوروں کی جو پنجاب میں تھی، اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو جو فزیکل ڈسیبل تھے جسمانی طور پر معذور وہ 20.83%، اور بصارت سے محروم 2.48%، سماعت سے محروم 8.17%، ذہنی معذوری کا جو شکار تھے وہ 7.87%، 7.87%، ہیئرنگ امپیئرمنٹ یعنی جو سماعت سے محروم تھے 8.17%، یعنی 8.17%، اور جو انسان تھے یعنی جو جن کو ہم پاگل کہتے ہیں، اس طرح سے جو ذہنی طور پہ زیادہ جو ذہنی خرابی کا شکار ہوں وہ تھے 6.75%. اور اس کے علاوہ ادرز یعنی جو اوور لیپنگ اور دیگر جو معذور افراد بڑے وہ ہیں جو جسمانی طور پہ بھی معذور نہیں ہوتے، پیدائشی طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی اسپیشل لوگوں میں آتے ہیں، وہ 39.73% تھے. پھر ہم سندھ کو دیکھتے ہیں تو سندھ کے اعداد و شمار بھی اسپیشل ایجوکیشن کے سے ریلیٹڈ لوگوں کو، یہ اسپیشل لوگوں کی آبادی کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں فزیکلی ڈسیبل جو تھے وہ 10.56%، ویژول امپیئرمنٹ جو ہے 7.48، یعنی جو بصارت سے محروم ہے 7.48%، اور اسی طرح سے جو سماعت سے محروم ہے 6.18%، ذہنی طور پر جو معذور افراد وہ 7.45%، سماعت سے محروم 8.17%، اور اسی طرح جو انسان یعنی جو بہت زیادہ ذہنی معذوری کا شکار جن کو ہم پاگل کہتے ہیں وہ ہے 8.13%، اور اس کے علاوہ ادرس جو تھے وہ ملے جلے جو ایسی معذوریاں جو جن میں ایک سے زیادہ معذوریاں وغیرہ تھی وہ 53.28%، یعنی جن میں وہ نفسیاتی لوگ بھی اور دیگر اس طرح کے آ جاتے ہیں یا جسمانی طور پہ بہت زیادہ ویک کے جو کوئی کام نہیں کر سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں ڈسیبلٹی پریویلنس، کے پی کے میں دیکھتے ہیں. کے پی کے میں یہ ہے کہ 31.70% فزیکل جسمانی طور پہ معذور، اور ذہنی طور پہ بصارت سے محروم جو وہ 7.24%، سماعت سے محروم 7.60%، ذہنی معذوری والے جو تھے وہ 7.54%، سماعت سے محروم 8.17%، اور جو انسان ہیں وہ 5.90%، اور جو ادرز ہیں وہ 31.92%. بلوچستان کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو بلوچستان میں جو جسمانی معذوری کا شکار ہے 14.81%،
اسی طرح سے جو بصارت سے محروم 4.42%، سماعت سے محروم 5.24%، ذہنی معذوری کا جو شکار 5.61%، سماعت سے محروم 8.17%، اور جو انسان جو ہیں وہ 14.60%، اور ادر جو ہیں وہ 54.97%. یہ اتنے لوگ. اب فیڈرل ایریا کو دیکھتے ہیں تو فیڈرل ایریا کی کیا صورتحال تھی، یعنی جو ہمارا وفاقی دارالحکومت وہاں اسپیشل ایجوکیشن کو دیکھیں تو دا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن 1985، یہ 1985 میں وہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن کا ڈائریکٹوریٹ جنرل قائم کیا گیا، یعنی ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا جہاں پہ تمام جو مکمل اعداد و شمار اور جو اسی کے تحت مختلف قسم کے ادارے قائم کیے. ان میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 46 اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز، یعنی 46 اسپیشل ایجوکیشن کے لیے انہوں نے سینٹر بنائے. 11 سینٹرز فار ویژول امپیئرمنٹ، اور یہ جو 46 تھے ان میں سے 11 جو تھے وہ بنائے جو بصارت سے محروم افراد تھے، جو دیکھ نہیں پاتے تھے. 12 سینٹر فار ود انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، یعنی ذہنی طور پہ جو معذور تھے ان کے لیے 12 سینٹر بنائے. اسی طرح سے 12 سینٹرز فار ہیئرنگ امپیئرمنٹس، جو سماعت سے محروم ان کے لیے 12. 11 سینٹرز فار فزیکل ڈسیبلٹی، جسمانی معذوری کے لیے 11 سینٹر بنائے. Now these have been handed over to provinces in the light of 18th Amendment 2010. لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2010 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی جس کو ہم اس امینڈمنٹ کے تحت تمام جو یعنی اس کو 18ویں ترمیم کہتے ہیں، اس کے تحت یہ تمام اختیارات جو تھے صوبوں کو منتقل ہو گئے، تو یہ ادارے جو ہیں یہ بھی صوبوں کی تحویل میں چلے گئے. پہلے یہ اس کا سارا انتظام جو تھا فیڈرل کے ذمہ تھا، یعنی وفاقی سطح کے اوپر. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ نیشنل ٹرسٹ فار دا ڈسیبلڈ، یہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا قومی سطح پہ معذوروں کے لیے. 3 اسپیشل ایجوکیشن سینٹر، اور اس کے تحت 3 اسپیشل ایجوکیشن کے لیے سینٹر قائم کیے گئے. مقصد اس کا یہ تھا اسیسمنٹ، ڈائگنوسٹک اینڈ اسپیشل ایجوکیشن سروسز آر پرووائڈیڈ، پرسنل ایڈز اینڈ سروسز آر ڈسٹریبیوٹیڈ، کریکولا آر ڈیولپڈ اینڈ اسپورٹس اینڈ ریکریشنل ایکٹیویٹیز آر پلانڈ. یہاں پہ یہ تھا کہ ایک تو جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ایک اسیسمنٹ کا طریقہ کار، ان کا جائزہ، پھر اسی طرح سے ڈائگنوسٹک، ان کی تعلیم کے اندر بہت سی جو کمزوریاں ہیں ان کو دیکھنا، یا ان کی جو معذوری ہے اس کا بھی جائزہ لینا، وہ بھی اس کے اندر شامل تھا. پھر اسپیشل ایجوکیشن کے لیے جو سروسز ہیں، جو خدمات ہیں، ان کی فراہمی کو ممکن بنانا، اور اسی طرح سے پرسنل ایڈز، یعنی ان کو ہر طرح کی ممکن امداد مہیا کرنا، اور وہ جو ڈیوائسز ہیں معذور افراد کے لیے ان کی ڈسٹریبیوشن یعنی ان کی تقسیم اس کو یقینی بنانا، اور کریکلم کو ڈیولپ کرنا، یعنی نصاب کو ڈیولپ کرنا، اور ان کے لیے سپورٹس کا اہتمام کرنا، یعنی کھیلوں کا اور تفریحی سرگرمیوں کو پلان کرنا. یہ سارا جو تھا یہ نیشنل ٹرسٹ فار ڈس ایبلڈ کے تحت تھا، انہوں نے اس کا اہتمام کیا. پنجاب اسپیشل ایجوکیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو 2.49%، یعنی 54,78,000 آر ڈسیبلڈ 2018. 2018 کی جو مردم شماری اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ 54,78,000 افراد جو ہیں یہ معذور ہیں. تو اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ معذور افراد پہ مشتمل ہے جن کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. 201 گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں تو 201 جو ہیں وہ سرکاری اسپیشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے. 145 اسپیشل ایجوکیشن سینٹر، 145 اسپیشل ایجوکیشن کے سینٹر، یہ مختلف ڈویژن جو ان کے نام رکھے ہیں. 36 اسکول فار ہیئرنگ امپیئرڈ، اور اسی طرح سے ان میں سے یعنی جو 201 تھے کل ان میں کوئی ڈویژن اس طرح سے ہے کہ 145 اسپیشل ایجوکیشن سینٹر یعنی 145 اسپیشل ایجوکیشن سینٹر بنائے گئے. 36 اسکول فار ہیئرنگ امپیئرڈ، اور جو سماعت سے محروم تھے ان کے لیے 36 اسکول قائم کیے گئے. 11 اسکولز فار ویژولی امپیئرڈ، جو بصارت سے محروم ان کے لیے 11 اسکول. 3 اسکولز فار مینٹلی ریٹارڈڈ، جو ذہنی طور پہ معذور ان کے لیے 3 اسکول.
2 اسکول فار دا فزیکلی ڈسیبلڈ جسمانی طور پر معذور افراد کے 2 اسکول. 6 ڈگری کالج فار دا ہیئرنگ امپیئرڈ اور اسی طرح سے جو سماعت سے محروم ہیں ان کے لیے 6 ڈگری کالج قائم کیے گئے. یہ پنجاب کے اندر جو کیا گیا یہ اس کا ایک جائزہ. آگے ہم دیکھتے ہیں گروتھ آف اسپیشل ایجوکیشن سروسز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپیشل ایجوکیشن کی جو سروسز ہیں یعنی اس ایجوکیشن کو یقینی بنانا اس کے لیے ادارے قائم کرنا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو ڈیٹا فرام اکبر 1989 اکبر صاحب ہیں انہوں نے 1989 میں جو ڈیٹا اکٹھا کیا یا تو تحقیق کی ریسرچ کی اور اسی طرح سے رچٹر نے 1996 میں کیا. اینڈ گورنمنٹ سورسز فار چلڈرن ود ڈسیبلٹیز اور جو بچے معذور ہیں ان کے بارے میں جو گورنمنٹ کے یعنی سرکاری جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی جو ڈیٹا اکٹھا کیا اس کی روشنی میں کچھ جو اعداد و شمار ہے وہ یوں ہے کہ 1947 3 اسپیشل اسکول. 1947 میں صرف 3 اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول تھے. 1960 10. 1960 میں یہ 10 ہو گئے. 1970 28. 1970 میں 28 ہو گئے. 1980 66. 1980 میں 66 ہو گئے. 1988 158. 1988 میں 158. 1996 210. 1996 میں 210. 2011 300 اور 2011 میں یہ 300 کیے گئے. تو یہ ایک تھا جائزہ جو یہ گروتھ ہوئی جو اسپیشل ایجوکیشن میں کی گئی اسکولز کے لحاظ سے اداروں کے لحاظ سے اس کے پھیلاؤ میں. ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ ان اسپیشل ایجوکیشن. دا نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن NISE ان 1986 1986 میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن قائم کیا گیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ ٹو ڈیولپ ایکسپرٹ ٹریننگ پروگرام. ایک تو یہ تھا کہ اس کا مقصد تھا کہ ٹریننگ کے سلسلے میں ایکسپرٹ ڈیولپ کیے جائیں. ایکسپرٹ جو ہیں وہ ڈیولپ کیے یعنی افراد کو ماہر بنایا جائے ٹریننگ دے کے تاکہ وہ تعلیم کو بہتر طور پر دے سکیں. ساتھ ساتھ یہ کیا گیا کہ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹ کورسز جتنے معذور افراد تھے ان کے لیے تھوڑے وقت کے اور لمبے وقت کے کچھ سرٹیفکیٹ کورسز شروع کیے گئے یعنی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. اسی طرح سے بلڈ پارٹنرشپس ود یونیورسٹیز. اسی طرح سے یہ بھی کام کیا اس ادارے نے کہ یونیورسٹیوں کے درمیان ایک پارٹنرشپ قائم کی گئی یعنی ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا تعلیم کو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا. یعنی بہت سی یونیورسٹیاں دنیا میں ایسی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتی ہیں جس کی سادہ سی مثال یوں دیتا ہوں کہ جامعہ الازہر مصر میں ہے. اسی طرح سے بغداد یونیورسٹی بغداد کے اندر ایک صدام یونیورسٹی ہوتی تھی. ان دونوں میں کولیبریشن تھی یعنی ان کے بچے کچھ مضامین پڑھنے کے لیے ادھر جاتے تھے اور ان کے کچھ مضامین پڑھنے ادھر آتے تھے. اسی طرح سے یہ جو ادارہ تھا اس کا مقصد تھا کہ یونیورسٹیوں کے درمیان ایک پارٹنرشپ قائم ہو تاکہ ریسرچ اور علم کو پھیلانے میں یہ مل کے کام کریں. اس طرح ریسرچ سینٹر قائم کیے گئے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ایز ویل ایز ڈیولپ اینڈ پبلک انسٹرکشن مٹیریل. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی آرگنائزیشن جو ہیں ان کے ساتھ جوڑا گیا یا ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا یا اس کا حصہ بنا دیا گیا پاکستان کو بھی. اور اسی طرح سے وہ مٹیریل جو تدریسی امور میں کام آتا تھا اس کو ڈیولپ کیا گیا اور اس کو پبلش کیا گیا یعنی نصاب بھی اور مختلف مواد جو معذور بچوں کو استعمال میں آتا ہے پڑھنے کے لیے ان کو ڈیولپ کیا گیا. مزید ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ ان اسپیشل ایجوکیشن کے اسپیشل ایجوکیشن فیکلٹیز یعنی وہ افراد جو تعلیم کے میدان میں فیکلٹیز ہیں ماہر ہیں علم رکھتے ہیں اور علم بانٹتے ہیں ان اساتذہ کرام پروفیسر حضرات. اس کے سلسلے میں مختلف یونیورسٹیوں نے کام کیا. یونیورسٹی آف کراچی انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن کا آغاز کیا یعنی ٹیچرز پیدا کرنے میں یا اعلیٰ تعلیم کے لیے. اسی طرح یونیورسٹی آف پنجاب نے کام کیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد اس میں اب بھی اسپیشل ایجوکیشن چل رہی ہے اور یہ جس میں میں یہ لیکچر دے رہا ہوں یہ بھی کوڈ انہی کا ہے انہوں نے کام کیا. اسی طرح سرحد یونیورسٹی پشاور انہوں نے بھی یہ کام کیا. پرائیویٹ بریل لائبریریز ان لاہور اینڈ کراچی. اس طرح سے لاہور اور کراچی میں پرائیویٹ بریل لائبریریز بنائی. بریل سے مراد وہ رسم الخط ہے جو بلائنڈ افراد جس کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کو ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کی لائبریری بنی. نیشنل ٹاکنگ بک سینٹر ان اسلام آباد اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر
نیشنل ٹاکنگ بک سینٹر بنا لاہور، یعنی ایسی بکس بنائی کہ جس کو یعنی جو سن سکتے ہیں کسی طرح سے، یعنی اس کو ریکارڈ کر دیا جاتا کیسٹس وغیرہ میں. اس طرح لاہور اینڈ کراچی پرائیویٹ سیکٹر، اور اس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں لاہور اور کراچی میں بھی قائم کیے گئے. گورنمنٹل بریل پبلشرز ان اسلام آباد، کراچی اینڈ بہاولپور، اور اسی طرح سے اسلام آباد، کراچی اور بہاولپور میں گورنمنٹ بریل پبلشرز قائم کیے گئے، یعنی کتابیں پرنٹ کرنے والے، چھاپنے والے، اس مٹیریل کو بنانے والے وہ ادارے قائم کیے گئے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نیشنل ٹریننگ سینٹر فار ڈسیبلڈ ان کراچی اینڈ لاہور. کراچی اور لاہور کے اندر ٹریننگ سینٹر قائم کیے گئے قومی سطح پر تربیت دینے کے لیے معذور افراد کو. اسپیشلائزڈ اسکل ٹریننگ پروگرامز فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز، اور اسی طرح سے جو معذور افراد تھے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام جو ہیں وہ بنائے گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ریٹینٹس پیمنٹوسا سوسائٹی قائم کی گئی. اس کا مقصد کیا تھا؟ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن سینٹر فار ویمن ان درخشاں. انہوں نے درخشاں میں جو ہے ووکیشنل ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا، یعنی بحالی کے مراکز قائم کیے معذور افراد کی بحالی کے. ڈیلی روٹین سکلز، جس میں ڈیلی روٹین سکلز پرووائڈ کی جاتی، انکم جنریٹنگ سکلز، اور ایسی سکلز سکھائی جاتی ہیں. یعنی ایک تو ہے ڈیلی روٹین سکلز، یعنی روزمرہ زندگی گزارنے کی مہارتیں یہاں پہ معذور افراد کو سکھائی جاتی ہیں. انکم جنریٹنگ سکلز، اور اسی طرح سے آمدنی پیدا کرنے کی جو مہارتیں وہ سکھائی جاتی ہیں. موبلٹی سکلز، اور اسی طرح سے نقل و حرکت کی مہارتیں. اڈلٹ اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن، اور اسی طرح سے بالغوں اور مذہبی تعلیم کا، یعنی تعلیم بالغاں اور مذہبی تعلیم کا ادھر سے آغاز کیا گیا. تو یہ ادارے جو ہیں یہ اسپیشل ایجوکیشن کو پھیلانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اب ہم دیتے ہیں کرنٹ اسٹیٹ آف آرگنائزیشنز، اس وقت جو تنظیمی امور کی جو موجودہ صورتحال ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایسوسیشن آف فزیکلی ڈس ایبلڈ پرسنز ان 1991 ہیز 3 برانچ آفیسز. 1991 میں ایسوسیشن آف فزیکل ڈس ایبلڈ پرسنز، یہ ایک سوسائٹی قائم ہوئی جس کے 3 جو دفاتر قائم کیے گئے، 3 برانچیں قائم کی گئی. پاکستان ایسوسیشن آف دا بلائنڈ ان 1958، 1958 میں بھی پاکستان ایسوسیشن آف بلائنڈ کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنی. ان تمام آرگنائزیشن کا مقصد لوگوں کو احساس دلانا کہ معاشرے کا ایک اہم طبقہ جو ہے وہ معذور افراد ہیں، تو ان کی تعلیم بھی ضروری ہے. ان کی تعلیم اور ان کی بحالی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. ان تنظیموں نے کیا کیا؟ پرووائڈس لائبریری سروسز، انہوں نے لائبریری کی سروسز مہیا کی. پروڈیوسز اینڈ سپلائز ایجوکیشنل اکوپمنٹ، اور پھر اسی طرح سے جو تعلیمی آلات تھے وہ بنائے بھی، تیار کروائے گئے اور ان کو مہیا کیا گیا. کنڈکٹس آئی کیمپ، اور اسی طرح سے آنکھوں کو چیک کرنے کے لیے یا ان کی بحالی کے لیے کیمپ لگائے گئے. پرووائڈس میڈیکل آئی گلاسز، اور اسی طرح سے جو میڈیکل اینکیں ہیں وہ مہیا کی گئیں. اینڈ اسکالرشپس اور وظائف دیے. ان تنظیموں نے بہت زیادہ قائم کیا. اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں تو جو این جی اوز اور دوسرے پرائیویٹ ادارے ہیں یا تنظیمیں ہیں، انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ کام کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ لیجسلیشن اینڈ پالیسی ریفارمز، یعنی قانونی طور پہ، پالیسیوں کے طور پہ کیا اصلاحات کی گئی اسپیشل ایجوکیشن کے لیے. دا نیشنل کمیشن فار ریہیبلیٹیشن آف ڈس ایبلڈ پرسنز 1982، 1982 میں معذور افراد کے لیے نیشنل کمیشن فار ریہیبلیٹیشن آف ڈس ایبلڈ پرسنز یہ قائم کیا گیا. اب اس ادارے کا اس کا کیا مقصد تھا؟ کوآرڈینیٹ پالیسیز آن امپلائمنٹ، ریہیبلیٹیشن اینڈ ویلفیئر فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو معذوریوں کا شکار افراد ہیں ان کی امپلائمنٹ کے لیے، یعنی ان کو روزگار دینے کے لیے، ان کی بحالی کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے پالیسیز بنانا، مرتب کرنا. پھر اسی طرح سے نیشنل پالیسی فار ریہیبلیٹیشن آف دا ڈسیبلڈ 1986. پھر 1986 میں بھی جو ڈسیبلڈ پرسنز ہیں ان کی بحالی کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی. پریپریشن اینڈ ریہیبلیٹیشن انٹو مین سٹریم سکولز. اب ان کا مقصد بھی یہی تھا
کہ جو مین سکول سٹریم ہے، یعنی جو ہمارے پاس سکولوں کی ایک سٹریم چل رہی ہے، اس کے اندر معذور افراد کو تیار کیا جائے عملی زندگی کے لیے اور ان کو بحالی کی طرف لایا جائے، یعنی ان کی بحالی کے لیے کام کیا جائے. اس طرح نیشنل پالیسی فار ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف دا ڈسیبلڈ 1988، پھر 1988 میں بھی نیشنل پالیسی فار ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف ڈسیبلڈ بنائی گئی، یعنی معذوروں کے لیے اسپیشل ایجوکیشن اور ان کی بحالی کے لیے پالیسی بنائی گئی. لیجسلیشن اینڈ پالیسی ریفارم میں مزید دیکھتے ہیں کہ نیشنل پالیسی آف اسپیشل ایجوکیشن 1998 1998 میں بھی ایک پالیسی بنائی گئی اسپیشل ایجوکیشن کے لیے. نیشنل پالیسی فار پرسنز ود ڈسیبلٹی 2002، پھر 2002 میں بھی ایک پالیسی بنائی گئی معذور افراد کے لیے جس کا نام نیشنل پالیسی فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز رکھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ پروویژن آف کمپریہنسو رینج آف فیسلٹیز. ان کا مقصد یہ تھا کہ جامع حد تک سہولیات مہیا کی جائیں معذور افراد کو فرام پیرنٹل ٹو پوسٹ نیٹل پیریڈ، یعنی ان کی پیدائش سے لے کر اور پیدائش کے بعد، یعنی کچھ معذوری آتی ہے نا والدین سے جس کو ہم پیرنٹل بولتے ہیں، موروثی، اور کچھ آتی ہیں پیدائش کے بعد بھی، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، پولیو ہو جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ موروثی بیماریوں سے لے کر جو پیدائش کے بعد تک کی بیماریاں آتی ہیں ان تمام حالات میں جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو جامع حد تک سہولتیں دی جائیں تھرو پراپر اسیسمنٹ، مناسب جائزہ لے کر، ایجوکیشن تعلیم کے ذریعے، ووکیشنل ٹریننگ پیشہ ورانہ تربیت کے ذریعے، اینڈ امپلائمنٹ اور روزگار مہیا کر کے. نیشنل پلان آف ایکشن فار پرسنز ود ڈسیبلٹی 2002، اور اسی طرح سے 2006 میں معذور افراد کی بحالی کے لیے ایک نیشنل پلان آف ایکشن بنایا گیا. ان پلان آف ایکشن یعنی ان کاروائی کا ایک منصوبہ بنایا گیا ان کی بحالی کے لیے، تو وہ قائم کیا، یعنی یہ بھی ایک پالیسی کا حصہ ہے. موبلائزنگ آف ریسورسز فار پرووائڈنگ اپرچونٹیز آف ایکسیس انکلوژن اینڈ ایکولائزیشن. اس کا مقصد یہ تھا کہ معذور بچوں کو تعلیم کی رسائی کے لیے، اس میں شمولیت کے لیے اور تمام سہولیات کو عادلانہ طور پر ان تک پہنچانے کے لیے وسائل کو موبلائز کیا جائے، وسائل کو متحرک کیا جائے تاکہ ان کو اس سے فائدہ پہنچے. پھر ہم دیکھتے ہیں انیشیٹو آف گورنمنٹ آف پنجاب. حکومت پنجاب نے جو ایک پیش قدمی کی، دا ڈسیبلڈ پرسنس امپلائمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن آرڈیننس 1981. انہوں نے 1981 میں معذور افراد کو روزگار مہیا کرنے کے لیے اور ان کی بحالی کے لیے ایک آرڈیننس قائم کیا، ایک آرڈیننس بنایا، قانون بنایا، نیشنل پالیسی فار پرسنز ود ڈسیبلٹی 2002. اس طرح 2002 میں معذور افراد کے لیے ایک قومی پالیسی بنائی، نیشنل پلان آف ایکشن فار پرسنز ود ڈسیبلٹی 2006. 2006 میں جو معذور افراد ہیں ان کی بحالی کے لیے یا ان کی مدد کے لیے ایک پلان آف ایکشن ترتیب دیا گیا، اسپیشل سٹیزن ایکٹ 2008. اور پھر اسی طرح سے 2008 میں اسپیشل سٹیزن ایکٹ بنایا گیا، یعنی اسپیشل افراد کے لیے اسپیشل سٹیزن رائٹ ٹو کنسیشن ان مومنٹ. اور پھر اسی طرح سے جو معذور افراد ہیں ان کی مومنٹ کے لیے ان کو جو رعایت دینا، وہ ایک طے کیا گیا، وہ ایوارڈ دیا گیا کہ یہ معذور افراد جب سفر کریں گے تو ان کو اس میں رعایت دی گئی، سہولتیں دی گئی. ٹریڈ پالیسی ڈیوٹی فری امپورٹ کارز 2015. اسی طرح 2015 میں فری ٹیکس فری کاریں جو ہیں ان کو مہیا کی گئیں، جو باہر سے بھی آتی تھیں تو ان کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوتا تھا. خدمت کارڈز بنائے گئے ان کو سہولتیں دینے کے لیے، اور اسی طرح سے پیس اسکالرشپ فنڈ قائم کیا معذور افراد کی بحالی کے لیے. تو یہ مختلف اقدامات کیے گئے. تو آج ہم نے جو جائزہ لیا ہے وہ مجموعی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کس حد تک جو ہے وہ کاوشیں کی گئی ہیں اور جو روٹس ہیں اسپیشل ایجوکیشن کی وہ کیا ہیں مختلف ادوار میں، مختلف اقوام نے اور خاص طور پہ پاکستان نے اس سلسلے میں کیا کام کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو کسی قسم کا تو میں ہر وقت حاضر ہوں. آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ
نمبر کے اوپر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. میں ہر وقت آپ کی مدد کے لیے، مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیجیے اس کو سننے کی. میں ہمیشہ انشاءاللہ اس کوشش میں رہوں گا کہ سب سے پہلے اسپیشل ایجوکیشن کے سلسلے میں اسپیشل لوگوں کے لیے میں اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کرتا رہوں. اللہ مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.